Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Dear students, here I'm Sadia Mustafa, your Islamiyat teacher. बेटा लास्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आप लोगों को कोर्स कंटेंट बताया था। फरिश्ते असबाक हमने नाज़िया का फहरिस्त देखी और पेपर पैटर्न था। इसके अलावा सूरह ज़िलज़ाल के अल्फाज मायनी, सूरह ज़िलज़ाल के आयात के तराजुम और सूरह ज़िलज़ाल के सवालात के जवाबात आप लोगों को बताए गए थे। जो आप लोगों ने नीट कॉपीज पे करने का काम था वो आप लोगों का कोर्स कंटेंट था, फरिश्ते असबाक था, नाज़िया का था और पेपर पैटर्न था। अब आप लोगों के पास जो आपका मेन टास्क आया हुआ है वो आप लोगों के पास होगा, आप लोग उसको देख लीजिए। आप लोगों ने अपनी कॉपीज से बेटा अभी तक आप लोगों ने कोर्स कंटेंट लिखा हुआ होगा, फरिश्ते असबाक लिखा होगा, उसके बाद आपने नाज़िया का जो सिलेबस है वो मेंशन किया होगा और उसके बाद आप लोगों ने पेपर पैटर्न किया हुआ होगा। अब उससे नेक्स्ट पेज पे बेटा आप हेडिंग दे दीजिएगा माय टास्क फर्स्ट असेसमेंट सेक्शन 2021। ठीक है बेटा, एक पेपर पे एक पेज पे आप लोगों ने ये टाइटल पेज बना देना है और उसके बाद आप लोगों ने अपना जो आपका मई टास्क है उसको स्टार्ट लेना है। बेटा देखिए, मई टास्क में आप लोगों के पास ये तमाम वही अल्फाज हैं जो लास्ट टाइम आप लोगों को करवाए गए थे। मैं दोबारा से भी आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए ये तमाम ये 15 हैं और आप लोगों को ये 15 के 15 करवाए गए थे। नहीं सॉरी, ये 16 है और 16 के 16 आप लोगों ने किए हुए हैं। देन इसके बाद बेटा आप लोगों के पास सवाल नंबर 2 में आयात के तराजुम है। लास्ट टाइम आयात के तराजुम भी आप लोगों को बताए गए थे, करवाए गए थे, जो आप लोगों को कहा गया था कि अपनी रफ कॉपीज पे कीजिए। अब ये आयात के तराजुम आप लोगों ने अपनी नीट कॉपीज पे लिखने होंगे। और इसके बाद बेटा आप लोगों का जुबानी काम है अव्वल ता शशम कलमे बमाए तराजुम। ये आप लोगों ने याद करने होंगे बेटा। अव्वल ता शशम कलमे बमाए तराजुम आप लोगों ने जुबानी याद करने होंगे। ठीक हो गया बेटा, ये तो बात हो गई आप लोगों के मई टास्क की जो आप लोगों ने करना है। अब हम अपने आज के लेक्चर की तरफ आ जाते हैं और हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है ईमानियात और रसूलों पर ईमान। रिसालत का मायने होता है पैगाम पहुंचाना। रसूल कौन होते हैं? ये अल्लाह ताला के वो मुंतखब बंदे होते हैं कि जिनको अल्लाह ताला अपना पैगाम देता है और वो अल्लाह ताला का पैगाम आगे उसके बंदों तक पहुंचाते हैं। अब देखिए बेटा, हमें अल्लाह ताला ने क्या आके हमें खुद बताया कि हमने नमाज किस तरह से पढ़नी है? क्या अल्लाह पाक ने हमें आके खुद बताया कि हमें कौन कौन से काम करने चाहिए, कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये काम किसने किया? ये काम रसूलों ने सर अंजाम दिया। और रसूलों तक अल्लाह ताला का पैगाम कौन पहुंचाता था? वो फरिश्ते पहुंचाते थे। तो ये तमाम हमारे अकायद हैं जिन पर ईमान लाना इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम इस्लाम के ऊपर अमल करने वाले बनते हैं तो सबसे पहले हमें इन अकायद पर ईमान लाना होता है। कौन कौन से अकायद हैं? अकीदा तौहीद, अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान, अकीदा रिसालत, रसूलों पर ईमान, अकीदा मलाइका पर, फरिश्तों पर ईमान, अकीदा आखिरत, आखिरत के दिन पर ईमान। और इसके अलावा एक और अकीदा भी है अच्छी और बुरी तकदीर का होना और क़यामत के दिन दोबारा से जी उठने का। तो जब हम इन अकायद पर ईमान रखते हैं तो तब ही हम सही तौर पे मुसलमान कहलाने के हकदार होते हैं। तो अब हम अकीदा तौहीद के हवाले से देख लेते हैं। अकीदा रिसालत का एक बुनियादी अकीदा है, बुनियादी इब्तिदाई अहम अकीदा, जिसके बगैर कोई भी दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। दायरे इस्लाम में इस्लाम की हदूद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। रिसालत के लफ्ज़ी मायने पैगाम पहुंचाने के हैं। मैंने पहले आप लोगों को बताया बेटा कि जब अल्लाह ताला अपना पैगाम अपने बंदों तक पहुंचाता है तो वो फरिश्तों के ज़रिए से ही पहुंचाता है।
رسالت اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان پیام رسانی کے اس نظام کا نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کے بندوں تک پہنچائے جاتی ہیں۔ احکامات حکم کی جمع، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہوئے ہیں وہ اس کے بندوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ بندوں میں اس ذمہ داری کے لیے منتخب فرماتا ہے اس کو رسول یا نبی کہتے ہیں۔ نبی کے معنی خبر دینے والا اور رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا ہے۔ انبیاء اور رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل کی جاتی ہے۔ وہ اپنے معاشرے کے صالح ترین اور متقی انسان ہوتے ہیں۔ صالح نیک، متقی تقوی کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنے والے انسان ہوتے ہیں۔ وہ ہر قسم کے گناہوں اور لغزشوں سے معصوم و محفوظ ہوتے ہیں، لغزشوں سے، غلطیوں سے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات انسانوں پر تلاوت کرتے ہیں، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی، دانائی کی، عقل مندی کی تعلیم دیتے ہیں، اور ان کو روحانی، جسمانی پاکیزگی کی تعلیم دے کر برائیوں سے پاک کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ سورہ الانعام کی یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور کتاب و حکمت کی اور دانائی سکھاتی ہیں، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ گمراہی میں تھے، صریح گمراہی میں، یعنی کھلم کھلا گمراہی میں، بہت زیادہ گمراہ ہو چکے تھے۔ پھر اس کے بعد اس کی ضرورت و اہمیت ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں فلاح و کامیابی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں ہے۔ بندگی یعنی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کے احکام کی تعمیل کا نام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے جاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ انسان یہ کیسے معلوم کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کاموں کا حکم دیا ہے اور کن سے منع کیا ہے؟ اس میں شک نہیں کہ انسانی فطرت اور عقل سلیم انسان کے لیے اچھا رہنما ہے، جس سے وہ اچھے اور برے کاموں میں تمیز کر سکتا ہے۔ تاہم بہت سے امور ایسے ہیں جن میں انسان وحی کی تعلیمات کا محتاج ہے۔ مطلب بیٹا میں نے آپ کو بتایا نا کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے جس کی وجہ سے انسان اچھے اور برے کاموں میں تمیز کر سکتا ہے، وہ فرق کر سکتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ بدی کا کام ہے۔ لیکن پھر بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے ہمیں وحی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے ہمیں رسولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا بیٹا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ تو حکم دے دیا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز کیسے قائم کرنی ہے، کتنی رکعات ہوں گی، کون سے فرائض ہوں گے، کون سے مستحبات ہوں گے، کون سے واجبات ہوں گے، کس طرح سے ہمیں ادا کرنا ہوگا، کس کس وقت میں ادا کرنا ہوگا، یہ تمام باتیں ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ یہ تمام باتیں ہمیں رسولوں نے آ کے بتائی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہمیں وحی کی تعلیم کی ضرورت ہے، یعنی رسولوں کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ انسانوں کی سوچ اور رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس لیے بھی انسان اپنی عقل سے کامیابی کے راستے کا تعین نہیں کر سکتا۔ مطلب سب کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ایک شخص کی سوچ دوسرے شخص سے نہ ملتی ہو، ہو سکتا ہے ایک شخص جس کام کو اپنے لیے بہترین سمجھتا ہو دوسرا شخص اس کام کو بہترین نہ سمجھتا ہو، تو اس لیے بہترین راستے کا تعین ہمیں رسولوں کی تعلیمات سے ملتا ہے۔ جس طرح ایک انسان اپنی پیدائش اور خلقت میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اسی طرح انسان کو دنیاوی اور اخروی زندگی میں فلاح و کامیابی پانے کے لیے تعلیمات وحی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس بیٹا ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان کو پیدا کیا ہے اسی وقت سے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے ہدایات کا سلسلہ بھی قائم کیا ہے۔ نبوت اور رسالت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ بیٹا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے سب سے پہلے پیغمبر کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور پھر سب سے آخری کون ہے نبی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی
یا رسول نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نبی یا رسول ہوں، تو وہ جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یہ تعلیمات قرآن مجید اور سنت نبوی کی صورت میں محفوظ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے رسولوں پر ایمان۔ بعثت نبوی سے پہلے دوسرے عقائد اور اعمال کی طرح رسولوں پر ایمان کا عقیدہ بھی غیر واضح تھا، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس سے پہلے جو رسولوں پر ایمان کا عقیدہ تھا یہ بھی غیر واضح تھا۔ کہیں بھی تو لوگ رسولوں پر اس قدر ایمان رکھتے تھے کہ ان کو خدا سے بھی بلند دے دیتے تھے مقام، اور کہیں ان کو عام انسانوں سے بھی نیچے کا درجہ دے دیا جاتا تھا۔ کہیں پر انبیاء کرام کو معبود کا درجہ دیا جاتا تھا، معبود جس کی عبادت کی جائے یعنی اللہ تعالیٰ، اور کہیں ان کو ایک عام انسان کے درجے سے بھی نیچے گرا دیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس کی وضاحت کی اور بتایا کہ تمام انبیاء کرام اگرچہ عام انسانوں سے بلند ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سب کے سب انسان ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے انبیاء مبعوث فرمائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ مشرکین مکہ نے بھی جب یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے جیسے انسان کے بجائے کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا، تو قرآن میں اس کا جواب دیا گیا۔ دیکھیے بیٹے، مشرکین مکہ جو مشرک لوگ تھے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ تھے، مکہ میں جو رہنے والے لوگ تھے، تو وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے اور ایسے ایسے سوال، ایسی باتیں کرتے تھے کہ وہ مسلمان اس سے تنگ ہوں۔ تو اب انہوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا رسول بنا کر، انسانوں کو کیوں بنا کر بھیجا؟ تو پھر اس کے جواب میں کیا کہا گیا؟ کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے، اس میں چلتے پھرتے اور آرام کرتے، تو ہم ان کے پاس فرشتوں کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر زمین پر انسان ہیں تو انسانوں کے لیے انسان رسول بنا کے آئے، لیکن اگر انسان نہ ہوتے، فرشتے ہوتے زمین میں، تو اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کو ہی رسول بنا کر بھیجتا۔ انبیاء کرام نہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں بلکہ ان کا عملی نمونہ بھی پیش کرتے ہیں۔ لہذا یہ عقیدہ رسالت کا بنیادی جزو ہے کہ تمام انبیاء کرام بشر ہیں، بشر یعنی انسان۔ تو انبیاء کرام کیا کرتے ہیں کہ وہ جو بھی کام ان کو کہا جاتا ہے وہ اس کے اوپر نہ صرف عمل کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو طریقہ بھی کر کے بتاتی ہیں۔ منصب رسالت کوئی بھی انسان محنت اور ریاضت سے حاصل نہیں کر سکتا، ریاضت سے، کوشش سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی عطیہ ہے، عطیہ ہے، انعام ہے، جو اس شخص کو ملتا ہے جسے اللہ تعالیٰ منتخب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کو اللہ یہ خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سا محل ہے اور وہ اپنے پیغمبری کس سے عنایت فرمائے۔ عقیدہ رسالت کا ایک جز یہ بھی ہے، جز ایک حصہ، کہ تمام انبیاء کرام وہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جس کا انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ یعنی انبیاء جو بھی بولتے ہیں، رسول جو بھی بولتے ہیں، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ جو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے وہ وہی بات آگے کہتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انبیاء کرام ہر قسم کی غلطی سے پاک و معصوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ احکام الہی کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ ان کا ہر قول حق اور ہر عمل صحیح ہوتا ہے۔ ہر نبی کی پوری زندگی ایک روشن آئینے کی مانند ہوتی ہے، ایک روشن آئینے کی مانند، ایک صاف شفاف ایسا آئینہ جس میں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے اس پر ہنسنا یعنی ایک مثالی نمونہ قرار فرماتا ہے۔ اس پر ہنسنا بہترین طریقہ اور نبی کی اتباع میں ہی نجات ہوتی ہے، اتباع نبی کے طریقے کے اوپر عمل کرنے میں۔ رسالت کے تقاضے، رسالت بنی نوع انسان کے لیے عطیہ الہی اور سب سے عظیم نعمت ہے۔ عقیدہ رسالت کے چند اہم مندرجہ ذیل تقاضے ہیں۔ تقاضے یعنی جو چیز عقیدہ رسالت ہم سے چاہتی ہے کہ ہم عقیدہ رسالت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلا ہے ایمان۔ عقیدہ رسالت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام پر سچے دل سے ایمان لایا جائے، سچے دل سے، سچے دل سے،
اور انہیں قول و فعل میں سچا مانا جائے. قول میں یعنی ان کے اپنے کلام میں، بولنے میں، اور فعل میں ان کے اپنے اعمال میں، ان کے کام کرنے میں. حقیقی صلاح و نجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں پوشیدہ ہے. پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں. جب کسی انسان کا یہ یقین بن جائے تو وہ ایمان کی حقیقی لذت سے آشنا ہو جاتا ہے. آشنا ہو جاتا ہے، جان جاتا ہے، مطلب اس کو سچا ایمان حاصل ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول خوشی سے جان لیا تو سمجھ لیں کہ اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. پھر اس کا دوسرا تقاضا کیا ہے؟ رسالت کا اطاعت. رسالت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت کی جائے. اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، ان کے حکم کے اوپر عمل کیا جائے. زندگی کے تمام معاملات میں اس کی تعمیل کی جائے. تعمیل کا مطلب ہی حکم کے اوپر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے. اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت اور حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے، اس لیے کہ رسول کا حکم اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو شخص رسول کی فرما برداری کرے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی. رسالت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لا کر نہ صرف اطاعت کی جائے بلکہ دل سے ان سے محبت بھی کی جائے، اس لیے کہ رسول انسانیت کا محسن ہوتا ہے. محسن احسان کرنے والا. وہ راہ راست کی تلقین کرتا ہے، راہ راست کی، سیدھے راستے کی، اچھے راستے کی، اور انسانی معاشرے کو برائیوں سے پاک کرتا ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ رسول کی محبت اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جانے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں دوست رکھے گا. رسول کی محبت ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے، تکمیل مکمل ہو جانے کا، جس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمائی کہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک وہ مجھ سے، اپنے باپ، بیٹے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ رکھے. یعنی ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقے دل سے ایمان لا کر سنت رسول کی پیروی کریں. اسی طرح ہم دنیاوی اور آخرت زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ یہ آپ کا چیپٹر. اب اس کے آبجیکٹیوز دیکھ لیجیے. رسالت کے لفظی معنی پیغام پہنچانا. انبیاء کرام کیا تھے؟ بشر تھے، انسان تھے. بعثت انبیاء کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت دینا. رسالت کا اولین تقاضا کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان لایا جائے. پھر نیکسٹ کوشچن ہے، انبیاء اور رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا اس وقت سے رسالت کا سلسلہ بھی قائم کیا ہے. بالکل یہ بھی صحیح ہے. تمام انبیاء کرام فرشتے تھے، کراس، کیونکہ وہ تو وہ انسان تھے، بشر تھے. والدین کی محبت اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جانے کا ذریعہ ہے. یہ بھی کراس، کیونکہ رسولوں کی محبت اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جانے کا ذریعہ ہے. اوکے، اس کے بعد نیکسٹ کوشچن، نبی کریم کے لفظی معنی خبر دینے والا. نبی کے لفظی معنی خبر دینے والا. جس شخص کو اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے منصب رسالت کے لیے منتخب فرماتا ہے اس کو رسول یا نبی کہتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ نبوت اور رسالت کی آخری کڑی ہیں، اور تمام انبیاء کرام معاشرے کے صالح ترین اور متقی انسان تھے. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ یہ آج کا ٹاپک تھا. بیٹا آپ لوگوں کے پاس جو آپ کا مئی ٹاسک ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ لوگوں کے پاس الفاظ معنی ہوں گے اور آیات کے تراجم ہوں گے جو لاسٹ ٹائم آپ کو سینڈ کیے گئے تھے. آپ ان کی مدد سے اپنا مئی ٹاسک کمپلیٹ کر سکتی ہیں. اور جو آج آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا جائے گا وہ ہوگا آپ لوگوں کا سورۃ زلزال سے متعلق سوالات جوابات. وہ بھی آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم ملے ہوئے تھے. تو اپنے مئی ٹاسک کے بعد آپ لوگوں نے یہ ہوم ورک اپنی نیٹ کاپیز پہ نیٹ اور کلین کرنا ہوگا with the blue marker and the blue pen. آپ نے بلیک مارکر بلیک پین یوز نہیں کرنا. اوکے بیٹا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.